बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकर, वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत, बहुत ही अहम खबरें हैं आपसे शेयर करता हूं, क्योंकि आने वाले चंद हफ्ते बल्कि चंद महीने जो हैं वो पाकिस्तान के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, अहम तरीन होंगे कि पाकिस्तान में सूरत हाल क्या बननी है और किस तरफ पाकिस्तान ने बढ़ना है। पाकिस्तान ने तरक्की की मनाज़िल तय करनी है, पाकिस्तान में कानून की हुक्मरानी होगी, पाकिस्तान में अदलिया आज़ाद होगी, अदलिया आज़ादाना तरीके से फैसले कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, और सबसे बढ़कर पार्लिमान बालादस्त होगी या फिर हाइब्रिड सिस्टम और हमारी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट जो है वो बदस्तूर जो है वो इन्वॉल्व होगी और मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ही सारे मामला चलाएगी। इसका फैसला आने वाले चंद हफ्तों नहीं बल्कि चंद महीनों में हो जाएगा, क्योंकि इस वक्त स्ट्रगल चल रही है और ये डिपेंड करता है हमारे पॉलिटिकल प्लेयर्स पे और हमारे मीडिया पे कि वो पाकिस्तान में कौन सा निज़ाम लाना चाहते हैं। पार्लिमान को आज़ाद देखना चाहते हैं, पार्लिमान को बालादस्त देखना चाहते हैं, आइन की हुक्मरानी चाहते हैं, कानून की हुक्मरानी चाहते हैं और हर चीज़ आइन के तहत चाहते हैं, या फिर जिसकी लाठी उसकी भैंस, जो ताकतवर है वो ताकतवर है और ताकत का सरचश्मा अवाम है, पार्लिमान है, या फिर ताकत का सरचश्मा हमारी स्टैब्लिशमेंट है और रावलपिंडी है। रावलपिंडी रूल करेगा या फिर पाकिस्तान के अवाम रूल करेंगे। रावलपिंडी पाकिस्तान के मंशा और मर्जी के ताबे, आइन के ताबे रह के कुछ करने के लिए तैयार हैं, या फिर ये ए पॉलिटिकल और न्यूट्रल का जो नारा है वो बिल्कुल एक महज नारा है और आंखों में धूल झोंकने के मुतरादिफ है, क्योंकि ये इम्तिहान है हमारी नई फौजी क़यादत का और मजमूई तौर पर मुसल्लह अफवाज का कि वो मुस्तक़बिल में अपना रोल किस तरफ लेके जाना चाहते हैं। क्या वो पाकिस्तान के अवाम के साथ जुड़ कर रहना चाहते हैं, पाकिस्तान के अवाम की मर्जी और मंशा के मुताबिक आगे बढ़ना चाहते हैं, या फिर पाकिस्तान की अवाम को, पाकिस्तान की अवाम की मर्जी को, वेल ऑफ द पीपल को वो कोई अहमियत नहीं देते और वो इसी डगर पर चलना चाहते हैं। और उससे क्या अफ़वाज पाकिस्तान का परसेप्शन, अफ़वाज पाकिस्तान का जो तासुर है अवाम की नज़रों में, वो अच्छा होगा या मज़ीद ख़राब होगा, और इन द लॉन्ग रन आइंदा मुस्तक़बिल करीब और मुस्तक़बिल बईद में इसके क्या मनफी असरात मुरतब होंगे। यह वो चीज़ जो कि देखने वाली है। दो तीन इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जिससे अंदाज़ा हो जाएगा, क्योंकि जो पिछले 8-9 माह से जो कुछ किया गया उससे तो सूरत हाल इंतहाई मखदूश है। एक मैं रिपोर्ट आपको बताता हूँ कि आगे जाके आपको बताता हूँ कि ये रिपोर्ट मैं आपको क्यों सुना रहा हूँ, क्योंकि चीज़ें जो हैं अभी बहुत वर्स्ट हो गई थी, लेकिन अब चीज़ें रुकी हुई हैं और बदतरीन सूरत हाल की तरफ नहीं जा रही, बदतरीन सूरत हाल की तरफ नहीं जा रही, बल्कि कुछ ठहराव आया हुआ है। और वो ठहराव इसलिए आया हुआ है कि हमारी फौजी क़यादत हुई है तब्दील, और बाज़ लोग तो बहुत जल्द एक नतीजे पे पहुंच गए हैं कि ये बाजवा की एक्सटेंशन ही है, और ये जो कुछ है इस सोच के एतबार से भी, एजेंडे के एतबार से भी, स्क्रिप्ट के एतबार से भी, वो कहते हैं ये बाजवा की एक्सटेंशन है। मैं इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं हूँ फिल वक्त, क्योंकि अभी 29 नवंबर को जिम्मेदारियां ये छड़ी उनसे वापस ली गई बाजवा साहब से, और उसके बाद छड़ी वापस लेने के बाद 2 दिसंबर को नए आर्मी चीफ का पहला दिन था अपने ऑफिस में, 2 दिसंबर को, और मेरे पास कुछ सॉलिड रीजंस हैं जिसकी वजह से मैं ये कह रहा हूँ। और 2 दिसंबर से लेके आज है जी 13 दिसंबर, और अभी 13 दिसंबर स्टार्ट हुआ है, तो 13 दिसंबर अभी स्टार्ट हुआ है, और 13 दिसंबर को हम ये अंदाज़ा लगाएं सिर्फ 10 दिन के अंदर अंदर कि जनाब सूरत हाल जो है वो बहुत ही मखदूश है, और ये बाजवा एक्सटेंशन है और बाजवा की पॉलिसियों का तसलसल है, ये मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूँ। ये सवाल ही पैदा नहीं होता, बिल्कुल इसका इम्कान मुझे नज़र नहीं आ रहा कम अज़ कम इस वक्त तक और मुस्तकबिल में। इसके लिए इंतज़ार करना चाहिए हमें, और बगैर किसी नतीजे पे पहुँचे बगैर हमें कुछ इंतज़ार करना चाहिए, टाइम देना चाहिए
اور معقول ٹائم دینا چاہیے، کیونکہ ابھی تو میں نے بتایا 2 تاریخ کو وہ پہلا دن تھا آفس کا، اور 13 تاریخ ابھی آج ہوئی ہے، اور ہم کیسے 10 دن کے اندر اندر ایک نتیجے پہ پہنچ جائیں اور بدگمانیوں کا اظہار کریں۔ میرا خیال ہے ہمیں بدگمانیوں کا اظہار فی الوقت نہیں کرنا چاہیے۔ اب ذرا، کیونکہ پاکستان کو اگر آگے لے کے جانا ہے، پاکستان کو ترقی کی طرف لے کے جانا ہے، پاکستان کو خوشحالی کی طرف لے کے جانا ہے، اور افواج پاکستان کو پاکستان کے عوام کے ساتھ جڑنا ہے، تو پھر تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ آپ باجوہ ایکسٹینشن کو لے کے آگے بڑھیں، باجوہ اسکرپٹ کو لے کے بڑھیں۔ ہاں، یہ بات الگ ہے کہ آپ تمام تر نتائج سے بالکل بے خبر ہو جائیں اور کہیں پاکستان کے عوام گئی بھاڑ میں، اور پاکستان کا آئین بھی، اور پاکستان کا عدالتی نظام بھی، اور پاکستان کی صحافت بھی، ہم نے وہی کرنا ہے جس سے ہماری گرفت مضبوط ہو، اور ڈنڈے کے زور پہ گرفت مضبوط ہو، تو یہ پھر یہ ایک الگ بات ہے، پھر صورتحال دوسری طرف جائے گی، پھر تصادم کی طرف جائے گی، کیونکہ آج تک ایسا نہیں ہوا کہ آپ ڈنڈے کے زور پہ 22 کروڑ عوام کو ہانک سکیں گے، یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اور یہ دسمبر کا مہینہ ہے، اس کو بھی ذہن میں رکھنا چاہیے۔ دسمبر جو ہے وہ پاکستان کی تاریخ کا بدترین مہینہ ہمارے لیے ثابت ہوا تھا، کیونکہ ہم نے یہی حرکتیں کی تھیں۔ اس وقت جنرل ایوب خان نے یہ کام کیا تھا، وزرائے اعظم کو ذبح کیا گیا اور سیاسی طور پہ، اور ہر تیسرے دن ایک وزیر اعظم کو ذبح کر دیا جاتا تھا، اور اختیارات جو تھے وہ سارے کے سارے اسٹیبلشمنٹ، اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کے پاس تھے، وہ خواہ گورنر جنرل غلام محمد تھا، یا پھر گورنر جنرل سکندر مرزا، اور اس کے بعد ایوب خان، اور اس کے بعد پھر یحییٰ خان، اور اس کا نتیجہ جو نکلا وہ ہمارے سامنے ہے، اور وہ نتیجہ یہ نکلا تھا کہ پاکستان 2 لخت ہو گیا تھا۔ اور اس وقت بھی ایوب خان کے زمانے میں بھی محترمہ فاطمہ جناح میدان میں اتری تھیں، اور محترمہ فاطمہ جناح کے ساتھ بھی وہی بدترین سلوک کیا گیا تھا جس کی کسی کو بھی توقع نہیں تھی، اور ہر صورت میں جنرل ایوب خان کو جتوانا تھا، اس کے صدر مملکت بنوانا تھا، اور اس کے لیے ہی سب کچھ کرنا تھا۔ تو اسٹیبلشمنٹ کے اس وقت کے فیصلے جو ہیں وہ پاکستان کے 2 لخت ہونے پہ ختم ہوئے تھے، اور ان فیصلوں کا نتیجہ پاکستان کا 2 لخت ہونا نکلا تھا۔ اگر ہم نے کچھ سیکھا ہے تو اچھی بات ہے، لیکن باجوہ اور یحییٰ خان، باجوہ اور جنرل عاصم منیر، ان کا موازنہ ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ ہم جنرل باجوہ سے موازنہ کر رہے ہیں جنرل عاصم منیر کا، پاسبل نہیں ہے۔ اور یہ ممکن نہیں ہے کہ باجوہ کی ایکسٹینشن ہو جنرل عاصم منیر، یہ ممکن نہیں ہے۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ جنرل عاصم منیر باجوہ کا اسکرپٹ لے کے آگے بڑھیں اور اس اسکرپٹ پہ عمل کریں۔ میں آپ کو چند مثالیں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آپ غور و خوض خود کر لیجئے گا کہ باجوہ صاحب جو ہیں، انہوں نے جنرل عاصم منیر کے لیے کیا کیا۔ جنرل عاصم منیر تو کہیں بھی نہیں تھے ان کی کتابوں میں کہ ان کو آرمی چیف بنانا ہے یا بنوانا ہے، وہ تو کہیں بھی نہیں تھے۔ ان کو تو بطور DGISI قبول نہیں تھے جنرل عاصم منیر تو ان کو بطور DGISI قبول نہیں تھے جنرل باجوہ کو، اور ان کو ہٹوایا گیا، اور ان کو سازش کے تحت ہٹایا۔ ایک عمران خان کو غلط انفارمیشن دی گئی، ان کی ذہن میں کچھ چیزیں ڈالی گئیں، اس لیے یہ پاسبل نہیں ہے۔ اور جو میں آپ کو یہ انفارمیشن کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں، پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ کیا اب تک میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جنرل عاصم منیر صاحب جو ہیں، کچھ چیزیں ہوتی ہیں، یہ بات درست ہے کہ جنرل باجوہ صاحب جو ہیں، بلکہ جنرل تو اب نہیں کہنا چاہیے، ریٹائرڈ ہو گئے ہیں، جو باجوہ صاحب ہیں وہ اپنے سسر کے ذریعے یہ سب کچھ مینوورنگ کر رہے ہیں، مینوورنگ بھی کر رہے ہیں، مینوپلیٹ بھی کر رہے ہیں، ذہن سازی کو بھی ڈسٹرب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ میرے پاس انفارمیشن ہے۔ لیکن اس بات کے امکانات بہت کم ہیں کہ افواج پاکستان جو ہے وہ اپنی کھوئی ہوئی ساکھ جو ہے وہ بحال کروانا چاہے گی، نئی فوجی قیادت جو ہے وہ اپنی عزت بحال کروانا چاہے گی عوام میں، یا پھر
وہ جو باجوہ صاحب کے جو ٹرینڈز چلتے رہے ہیں اور جو باجوہ صاحب کی عزت ہے اور جو احمد نورانی کی سٹوری ہے وہ کیا اس کی ابھی تک کوئی تردید ہوئی؟ کیا کچھ ہوا؟ کیا وہ غلط تھا کہ 12.5 ارب روپے کی پراپرٹیز نہیں ہیں؟ اور اس کے بعد پھر اگلی جو سٹوری آئی ہے کہ بیرون ملک جو ہے وہ شہریتیں خریدی جا رہی تھیں، پاسپورٹ خریدے جا رہے تھے، کیا اس کی تردید آئی؟ نہیں آئی۔ کیا اس دوران جو کچھ کیا گیا، کیا جن عاصم منیر جو ہیں، نئی فوجی قیادت جو ہے، کیا وہ وہی کام کرے گی؟ کیا وہ کام افورڈ کیے جا سکتے ہیں؟ وہ کیا مقام کیا تھے؟ وہ یہ تھے کہ صحافیوں کو اور اپنے مخالفین کو بے لباس کرنا، ان پہ مقدمات کرنا، جھوٹے مقدمات قائم کرنا۔ کیا ان کو یہ کچھ کیا جا سکتا تھا؟ اس لیے یہ ممکن نہیں ہے۔ اور باجوہ صاحب اور ان کے جو لوگ تھے انہوں نے بھی یہ چھپنے کی کوشش کی تھی ادارے کے پیچھے، اور وہ اب بھی ادارے کے پیچھے چھپنے کی کوشش کریں گے۔ اور باجوہ صاحب نے بھی ادارے کے پیچھے چھپنے کی کوشش کی تھی، اور باجوہ صاحب نے بھی اس کو اجتماعی مسئلہ بنانے کی کوشش کی تھی کہ یہ ادارے کی عزت کا مسئلہ ہے، یہ ادارے کے وقار کا مسئلہ، میری طرف انگلی اٹھ رہی ہے، یہ ادارے کی طرف انگلی اٹھ رہی ہے۔ نہیں، معاملہ تھا کہ باجوہ صاحب نے جو ڈرائنگ روم میں بیٹھ کر فیصلے کیے، کیا وہ ادارے کے فیصلے تھے یا پھر جوڑ توڑ تھا؟ وہ مینوورنگ، پولیٹیکل انجینئرنگ تھی انڈیویجلز کی 1+3 کی، یہ 1+3 کی تھی یا ادارے کے فیصلے تھے؟ یہ ہے اصل بنیادی بات۔ کیا باجوہ صاحب جو ہیں، کیا جن عاصم منیر اور نئی فوجی قیادت، آج تک میں نے نہیں دیکھا کہ یحییٰ خان کے بعد کسی بھی آرمی چیف نے، کسی بھی 3 سٹار جرنیل نے، کسی 2 سٹار جرنیل نے، کسی 1 سٹار جرنیل نے، آج تک میں نے نہیں دیکھا، خواہ وہ ان سروس ہو خواہ وہ ریٹائرڈ ہو، کہ اس نے یحییٰ خان کا دفاع کیا ہو، غدار یحییٰ خان کا دفاع کیا ہو۔ آج تک میں نے نہیں دیکھا۔ ایک مثال آپ لے آئیں کہ 71 کے بعد جتنے آرمی چیف آئے، 71 کے بعد جتنے آرمی چیف آئے، کسی ایک آرمی چیف نے یا کسی ایک لیفٹیننٹ جنرل نے یا کسی ایک میجر جنرل نے یا کسی ایک بریگیڈیئر نے یا کسی ایک کرنل نے یا کسی ایک میجر نے ایک مجھے گفتگو سنوا دیں کہ اس نے یحییٰ خان غدار کا دفاع کیا ہو؟ تو یہ صحرا جو ہے یہ بھی باجوہ صاحب کو جاتا ہے کہ انہوں نے آخری تقریر میں یحییٰ خان کا دفاع کیا، یعنی جس نے پاکستان کو 2 لخت کیا، جس نے پاکستان کو 2 لخت کیا، اور غلط اعداد و شمار باجوہ صاحب نے اس دن بتائے۔ اور اس لیے انہوں نے تو پیپلز پارٹی، سارا کے سارا پیپلز پارٹی پہ ملبہ ڈال دیا، اور حیرت ہوئی کہ پیپلز پارٹی خاموش رہی۔ اس لیے جی یہ میرے پاس ہے اطلاع کہ ملاقاتیں کر رہے ہیں، مینوورنگ کر رہے ہیں، کانوں میں باتیں ڈال رہے ہیں کہ دیکھیں میں بالکل صاف تھا، میں یہ تھا، اپنے سسر صاحب کو بھی ساتھ لے کے جاتے ہیں، یہ میرے بزرگ ہیں۔ تو سسر کی جو جتنی بھی یہ پچھلے 6 سالوں میں کون واقف نہیں ہے، سسر سے، سمدھی 1 سے، سمدھی 2 سے، کون واقف نہیں ہے؟ سارے واقف ہیں۔ اور اس لیے یہ کہنا کہ بالکل جی پاسبل، میں نہیں سمجھتا اس بارے میں، اس لیے تھوڑا سا انتظار کریں کہ ابھی نئی فوجی قیادت کو ٹائم بالکل لگے گا، کوئی شک نہیں ہے، کوئی بالکل نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، وہ سب کی باتیں سن رہے ہیں، اور ان کو جو کچھ بتایا جاتا ہے وہ سن رہے ہیں، اور جب تصویر کا دوسرا رخ جو ہے وہ آئے گا کچھ عرصے کے بعد سامنے، کچھ عرصے کے بعد تصویر کا دوسرا رخ آئے گا۔ اور اگر یہ نہ آیا تو یہ تو بالکل ہی آپ کہہ لیں کہ پھر ہر طرف ہی اندھیر نگری ہے، اور مجھے نہیں لگتا کہ اتنی اندھیر نگری ابھی ہو گئی ہے یا ہوگی کہ جناب ساروں کے ہی دل دماغ جو ہیں وہ مفلوج ہو جائیں، یہ پاسبل نہیں ہے۔ اور اس لیے جی جنرل عاصم منیر کو کمپیئر کرنا جنرل باجوہ سے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اس طرح کا کوئی کمپیریزن بنتا ہے، یہ نہیں بنے گا۔ یہ آپ کو لکھ لیں، نوٹ کر لیں، میں اس کے لیے وہ بیٹ بھی لگانے کے لیے تیار ہوں، کہ
یہ نہیں ہوگا، اور انشاءاللہ اچھا وقت آئے گا اور اچھی صورتحال ہوگی۔ اور ٹھیک ہے، مجھے پتہ ہے میرے پاس بھی کچھ انفارمیشن ہیں، اس لیے ان ملاقاتوں کو، کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ 6 سال وہ رہے ہیں، 6 سال سیاہ و سفید کے مالک رہے ہیں، 4 وزراء اعظم انہوں نے فارغ کیے ہیں، 5ویں شہباز شریف صاحب بڑی مشکل سے بچے ہیں، ان کو بھی پلان یہی تھا، ان کو بھی فارغ کرنا ہے، بہت مشکل سے بچے ہیں، تو اس لیے بہت اچھی طرح سوچ سمجھ کی باتیں کر رہا ہوں میں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔